बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। सियासी डेवलपमेंट्स और ज़ाहिर है कि जो अदालती मामलात हैं चल रहे हैं, लेकिन आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल 1989 पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार के स्पुर्द किया गया, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं, उन्होंने कैसी दास्तान लिखी जो कि आज भी पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत के लिए, अवामी सियासत के लिए एक हम कहते हैं कि मिसाल बन चुकी है। ज़ाहिर है कि जो मामला थे और उसको करेक्ट करने की कोशिश की गई तारीख़ की तरफ से। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने उस सदारती रेफरेंस पे अपनी राय का इजहार किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत सज़ा दी गई थी, उनको तारीख़ के कटहरे में गलत उनको खड़ा किया गया था और फिर उनको बरी भी किया गया। लेकिन अज़ाला मुमकिन नहीं है, अज़ाला बहुत सारी चीज़ों का मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक लीडर हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान की आवाम आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सहर में मुब्तला हैं और उनको हमेशा याद भी रखेंगे। अज़ाले की जो बात हो रही है, पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ मोड़ आते रहते हैं। आज भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। अगर आप देखें, इमरान खान साहब जो हैं, उनके मुख्तलिफ केसेस, ख़ास करके तोशा खाना जो केस था उसमें उनको बरी किया गया, उनकी सज़ा को मुअत्तल किया गया। और उसके बाद आज जो साइफ़र की कार्रवाई हुई है उसमें भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और लगता ऐसे है कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनको इस मामले के अंदर भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। और यही वो चीज़ें जो मुख्तलिफ लोग इस पे बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन बदल रहे हैं, दिन अच्छे हो रहे हैं। उनके बहुत सारे मफरूर लोग जो है वो मंजर आम पर आ रहे हैं। कल हम्माद अज़हर साहब आए, आज आज़म सवाती साहब सामने आ गए और बहुत सारे दीगर लोग भी यके बाद दीगरे वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए। इसके पीछे है क्या? राना सनाउल्लाह साहब को आप सुन रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब को आप सुन रहे हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये इंटेंशनल है, ये इनके केसेस कमज़ोर थे, कमज़ोर बनाए गए थे वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये रिहाई मुमकिन है इमरान खान साहब की? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा इस्लाहात करना चाहिए इस वक्त, और एक मिसाक जमहूरियत की बात की जिसमें कि उन्होंने कहा कि यही वो एजेंडा था जो पूरा नहीं हो सका। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की गई है। अगर उसको सामने रखें तो क्या आने वाले दिनों में अहम कानून साजी हो सकती है इस सिलसिले में? उस अहम कानून साजी में क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और नून लीग में भी इख्तलाफात हैं। ऐसे लगता है किसी नए बयानिए की तलाश में अभी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जुट गई है या उसने शुरू कर दिया। इसके ऊपर बात करना, सोशल मीडिया की ताकत जो है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक कह रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ मत करें, मत फैलाएं। और ये पाकिस्तान के असल में ये सहाफ़त को इससे ही ख़तरा है। और सहाफ़ी अगर फ़ेक न्यूज़ फैलाने लग जाएँ तो उसके बाद तदारुक कौन करेगा? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज आपको बहुत सी खबरें भी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तबसरा निगार हैं, कई हुकूमतें देख चुके हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब मज़हर अब्बास साहब होंगे कराची से, मारूफ तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, अगेन एक बड़ा नाम है। अभी एक नई किताब भी मज़हर साहब की आ गई है मंजर आम पर। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जनाब फ़हद हुसैन साहब, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम है, मोतबर नाम है, मैं लाहौर से ज्वाइन करें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेग साहब पहले आपसे आपकी तरफ आते हैं। ये जो साइफ़र कहानी है, लगता है कि ये एक ख़ूबसूरत से मोड़ पर जाकर अंजाम पजीर हो जाएगी और इमरान खान साहब को रिहाई इसमें शायद मिल जाए। बहुत शुक्रिया। लगता बाज़ाहिर ऐसा ही है, क्योंकि ये जिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं असल में वो ये है। हज़ारों लाखों लोगों के केसेस पड़े हैं, किसी की 2 या 3 माह में अपील लगती ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो टिल्ट है या इन जो हजरात हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा और आज केस भी सुन रहे हैं और उसमें शामिल भी हैं, वही हाई कोर्ट है। तो मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि इनके पास अनटिल के इनके जो लेटर है उसका कोई फ़ैसला ना हो, इनके पास कोई केस नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बज़ाहिर जो टिल्ट है वो यही है कि आप देख लीजिए कैसे इन्होंने टेरियन वाइट का केस था, उसमें कैसे इन्होंने टिल्ट खाया। बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और ये भी ओपन एंड शट है।
آپ ادھر کریں ادھر کریں اوپر نیچے کریں، لیکن سائفر جس طریقے سے مس یوز ہوا، ایڈوانٹیج لیا گیا اپنی فیور میں. وہ آڈیو بھی آپ کے سامنے ہیں جس میں کہہ رہے تھے پلے کریں گے، پھر ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن خراب کی، اور جس کی کاسٹ پاکستان گاڈ نوز کب تک پے کرے گا. اس کے باوجود بھی اگر آپ ٹیکنیکلٹیز پہ کسی کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے، دیکھیں فیصلہ اچھے برے پاکستان میں تو پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہے نا. جو کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیسز اتنے کمزور بنائے گئے ہیں، جیسے توشہ خانہ کا بھی وہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، مگر پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے کہ اس کے اوپر وہ کیا لڑیں گے اس مقدمے. دیکھیں پروسیکیوشن ہمیشہ سے پاکستان میں ایسی رہی. پروسیکیوشن جو ہے وہ نہ ان کی کوئی اتنی زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے، نہ وہ کیس بنانے کے لیے اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. گورنمنٹ یا جو بھی فورسز پیچھے ہوتی ہیں وہ پش کر کے کیس بنوا دیتی ہیں. یہ ہمیں پہلے دن سے دیکھا ہے. مقصد یہ تھا کہ جو آزادی عدلیہ کی آزادی مانگ رہے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جو ان کو نہیں مل رہی. آپ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ فیصلے وہ کریں جو آئین کے خلاف ہیں. آپ نے وہ سٹیٹمنٹس اور ججمنٹ دی ہیں جس کا کوئی پاکستانی آئین میں تصور نہیں ہے. آپ نے آئین بدل کے رکھ دیا. مقصد صرف یہ ہے کہ جی اگر آج آپ نے آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا سے لائر نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے جوڈیشل سروس ہو جس میں پہلے دن سے آپ ججوں کو بھرتی کریں اور ان کو مانیٹر کریں، پھر وہ چلتے چلتے سپریم کورٹ پہنچے. یہ تھوڑی ہے ایک کریمنل لائر ہے، ایک ان کے مخصوص. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 ججوں کے خط کا معاملہ ہے یہ بھی پولیٹیکل ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں وہ تو بڑے سنگین ہیں. وہ الزامات پہلی بار ہیں، وہ اب شروع ہوا نہیں، ظاہر نہیں ہے. تو پہلے بھی جج صاحبان یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے اس طرح کے اور پھر یہ ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے رہے. نہیں، انہوں نے ان کے پریشر میں آ کے یا ان کے دباؤ میں آ کے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں. یہ نواز شریف دیکھ لیں، آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، وہ کیا تھا فیصلہ. پھر اس کے بعد یہ حنیف عباسی کا 3 بجے سنانا تھا، رات کو 12 بجے فیصلہ چینج ہو گیا. 3 سال سے عمر قید، سزائے موت ہوگی. یہ کس کے پریشر میں تھا؟ اس وقت تو کوئی جج نہیں بولا، سپریم کورٹ بھی نہیں بولا. مقصد یہ چاہتے ہیں جو چیزیں ان کے لیے اچھی ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ویری اٹریکٹیو ورڈ. پر خدا کے بندو نیچے آ کے حال تو دیکھو، ظلم کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. یہی ایک عمران خان جیل میں ہے، یہ جو لاکھوں قیدی جیل میں ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، وہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے. مگر جوڈیشل ریفارمز کی فہد صاحب بات کی ہے ابھی، بلاول صاحب نے بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل یعنی جو میثاق جمہوریت کو پڑھیں تو اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی ذکر ہے. اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں اور میں نے آپ کی رائے اس پہ لینی ہے. آپ اور مظہر صاحب بھی اور محسن صاحب اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ کیا متفق ہیں کہ 6 ججوں کا جو معاملہ ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا؟ پہنچے گا تو کہاں پہنچے گا؟ یا یہ صرف ایک گیلریز کے ساتھ ہی کھیلا جائے گا ہر طرف سے؟ شکریہ آسما. دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب سے یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس کیا ہے اور کل کی جو ہیئرنگ ہے ہوئی جو ہے سپریم کورٹ میں، اس کی روشنی میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب عدلیہ یا سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اس معاملے کو اب آگے لے کے چلنا ہے. شاید اوریجنلی جو ہم نے دیکھا جب کمیشن بنا اور جس طریقے سے وہ معاملات آگے بڑھے، اس وقت شاید اس طرح کی پر اعتماد قسم کی رسپانس ہمیں نظر نہیں آئی تھی سپریم کورٹ سے. لیکن وہ جو اس کو یو ٹرن کہہ لیں، اس کو چینج آف مائنڈ کہہ لیں، اس کو تنقید کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نیا حکمت عملی کہہ لیں، جو بھی کہیں. لیکن اب جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو جسٹس اطہر ملا نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، اس سے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ اب یہ تھوڑا سا اٹھ گیا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں تک لے کے جانا پڑے گا. کیا اس سے کوئی اس طرح کا آؤٹ کم نکلے گا جس سے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ بدل جائے گی؟ میرا نہیں خیال. تو آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ کا جو بات مکمل طور پر اس معاملے کو جو ہے جو دباؤ کی بات کر رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں زیادہ تر اور اس میں ایک فریق بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو کیا واقعی دباؤ تھا؟ آج بھی ہم جو سائفر کا دیکھ رہے ہیں اس میں ججوں کا نہیں، پروسیکیوشن کا قصور ہے، تو وہ تو اپنے قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے نا جو بھی ہے. اگر کوئی قصور ہوتا ہے، جو بھی ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں.
دیکھیے دباؤ تو بالکل نہ صرف ہے بلکہ جو لکھا گیا اور جو ابھی جو محسن بیگ صاحب نے جو اگزامپلز دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں. تب بھی دباؤ تھا. تو دباؤ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس دباؤ کی بنیاد پر ایک رسپانس دینا وہ ایک نئی چیز ہے. اب اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب چلیں وہ پبلکلی انہوں نے 6 ججز نے لکھ بھی دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا ہونا چاہیے. اب میرے خیال میں تمام تر جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. وہ انہوں نے اب یہ ایک جسے کہیں کہ ایک جلتا ہوا انگارہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں تک انہیں لے کے جانا پڑے گا, اور مجھے لگتا یوں ہے, میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ کوئی بڑا انقلابی قسم کی کوئی آؤٹ کم نکلے گی, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ حد تک یہ عدلیہ کی طرف سے پش بیک ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں کچھ حد تک کم از کم فرق ضرور پڑے گا. نہیں, ریفارمز کی طرف ایک معاملہ جا سکتا ہے, اصلاحات کی طرف جا سکتا ہے, اور آج آپ نے بلاول صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ انفنشڈ ہے میثاق جمہوریت کا, اس کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اس طرف جا سکتا ہے معاملہ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے جو ایک بڑا دیرینہ مطالبات ہیں ان کو شاید کچھ عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں کچھ اضافہ ہو. عین ممکن ہے کہ ایک مشترکہ قسم کا کچھ لائحہ عمل جو ہے وہ سپریم کورٹ یا گائیڈ لائنز جو ہے وہ اپنے تمام ججز کو دے کہ جناب کل کو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو پی نہیں جانا, چپ نہیں بیٹھنا, اس طریقے سے سامنے لے کے آنا ہے. لیکن کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگ جی پلیز ہاں لیکن اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگز ہیں ان کے اندر بڑی گہرائی میں جا کے اور کوئی معاملہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی, میرا خیال ہے کہ وہ دیٹ مائٹ بی آسکنگ فار ٹو مچ, لیکن کچھ نہ کچھ ہیڈ وے ضرور ہوگا. اچھا, یہ اب مصعب دونوں چیزیں, ایک تو سائفر والے معاملے کو دیکھ لیں, توشہ خانہ کو دیکھ لیں, اوورال تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو دیکھ لیں, اس میں زیادہ تر میں ریلیف کہا جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو ملا ہے. اس کے باوجود دباؤ کی بات ہو رہی ہے. کیا ریفارمز ہوں گی اور سائفر کے اندر بھی چھوٹ ملے گی, پھر معاملات کدھر جا سکتے ہیں؟ شکریہ آسما. مجھے تو دیکھیے کوئی نئی چیز تو نہیں ہو رہی پاکستان میں, کوئی انہونی تو نہیں ہو رہی پاکستان میں. کیا ماضی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں؟ ہمیں ہر دوسرا کیس اوپن اینڈ شٹ لگتا تھا. نواز شریف کے پیریڈ میں نواز شریف کے ساتھ جو مقدمے چل رہے تھے اسے بھی ہم یہی کہا کرتے تھے اوپن اینڈ شٹ کیس. آج جو مقدمے چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے اوپن اینڈ شٹ کیس. آپ ماضی کے مقدمات اٹھا لیں, اس سے پہلے زرداری صاحب کے مقدمات اٹھا لیں. پاکستان کی پولیٹکس مقدمات کے گرد نہیں گھوم رہی. پاکستان کی پولیٹکس گھوم رہی ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے گرد. جس دن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, اور یہ جو بلاول بھٹو جوڈیشل ریفارم, لیگل ریفارمز, پولیٹیکل ریفارم, جو ریفارمز آلریڈی ہوئی ہیں ان کا کیا ہے؟ کیا یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین وفاق اور صوبوں میں اپوزیشن کا ہوگا؟ تو سندھ میں کیوں نہیں ہے آج تک سندھ میں اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جس کا سب سے ڈھنڈورا اور کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کروائی, وہیں وائلیشن ہوتی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی اٹھا لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی وائلیشن نون لیگ نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی. آپ اس کے بعد کے ادوار اٹھا لیں. تو پرابلم ریفارمز کی نہیں ہے, پرابلمز آپ کا قانون بھی موجود ہے, آپ کا آئین بھی موجود ہے. کیا ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم آئین کے مطابق الیکشنز کراتے ہیں؟ کیا ہم آئین کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں بڑھا رہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میں انسیکیور فیل کرتا ہوں تو میں جہاں سیکیور فیل کرتا ہوں میں اس طرف چلا جاتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ قوانین جو مجھ پہ لاگو ہوئے تھے اور جس کے ذریعے مجھے دبانے کی کوشش کی گئی تھی وہ میں اپنے مخالفین کو. صحیح بات ہے, مگر مصعب اب اس کے اوپر اس کا فائدہ, ان سارے صورتحال کا فائدہ تو ایک پارٹی کو ہو رہا ہے نا, اور وہ تحریک انصاف ہے. لائک اٹ اور ناٹ, آئی مین سب کچھ کرنے کے باوجود, سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود جو الٹیمیٹ فائدہ ہوگا, چلے انہی کے ذریعے سے ہو جائے پاکستان کو, فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہی ہوگا یا تحریک انصاف کے چیئرمین کو ہوگا نا. نہیں, میں تو پھر وہی لمبے آرگومنٹ میں چلا جاتا ہوں نا. مجھے بتائیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے اور ہوگا اپنی طرح اپنی تئیں درست, لیکن آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنورڈ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سے پہلے کی مسلم لیگ نون اٹھا کے دیکھ لیں,
اس کی پاپولیرٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں اور 2022 کے بعد مسلم لیگ نون کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنا کانسٹنٹ ڈکلائن آیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، ان کی پاپولیرٹی کے اندر۔ 2020-2021 میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت تھی، سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرتی تھی، لوکل باڈیز، بائی الیکشنز وہ سارے کے سارے جیت رہے ہوتے تھے اس میں۔ تو ہم نے یہ اساسی، ہم ایک اس زمانے میں جو پی ڈی ایم کی اپوزیشن پارٹی تھی وہ اس میں رہیں، گرد گھومتی رہیں کہ جی جنرل فیض بن جائیں گے آرمی چیف تو ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ تو بھائی سیاسی جدوجہد ختم ہو جاتی ہے کیا؟ اگر کوئی چیف بن جائے، کوئی عامر بن جائے، کوئی سویلین عامر بن جائے، کوئی کتنی سختی کرے گا کوئی، تو تحریکیں کیا ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ مل کے انہی میں سے ایک شخص کو ہٹا دیا۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ، انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو پھر محسن صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد جیسی چیز، میں مذہب آپ کی بات نہیں کر رہی، میں جنرل سوال پوچھ رہی ہوں، کیا نہیں ہونی چاہیے یا کسی طریقے سے ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر یہ خوف کیوں تھا کہ جنرل فیض آ جائیں گے تو سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا؟ دیکھیں، لاہور کے جج صاحبان نے تحریک عدم اعتماد والا جو کانسٹیٹیوشن میں تھا وہ اپنا فیصلہ دے کے کہ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ اسمبلی سیٹ بھی دو بیٹھیں۔ اگر اس پارلیمانی جمہوریت میں عدم اعتماد نہ ہو تو یہ جمہوریت کاہے کی ہے؟ یہ پارلیمانی جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے ہم نے یہ پارلیمانی جمہوریت ڈرا کی، اس ملک میں 13 دفعہ اپنی جماعت اپنے پرائم منسٹر کے اوپر عدم اعتماد کرتی ہے اور وہ فارغ ہو جاتا ہے اور نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے۔ یہاں تو یہ سلسلہ لاہور ہائی کورٹ نے بند کر دیا اور یہ فیصلہ چیلنج بھی ہوا، اوپر عطا بندیال صاحب تھے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی دوسری بات پہ کہ آپ نے کہا کہ جنرل فیض بن جاتے۔ یس، یہ ملک جو ہے، آپ مانیں نہ مانیں، کوئی کہے یا نہ کہ، ڈریون بائی راولپنڈی، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ان کا آشیرواد ہاتھ میں ہو تو ہم آگے پولیٹکس کر سکیں گے، اور اگر جو نہیں کر سکا وہ جیل میں بیٹھا ہے، پہلے وہ انہی کے ساتھ تھا، ابھی اس نے تھوڑے سے گریبان پہ ہاتھ ڈالا تو اس کا حال آپ دیکھ لیجئے، آہستہ آہستہ وہ شاید ہاتھ چھٹانے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ابھی بھی ہاتھ اسی طرح گریبان پہ ہے۔ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کہے جی میں جدوجہد کر کے حکومت بناؤں گی اور پارلیمان میں آؤں گی، میں نہیں مانتا۔ مدر صاحب کا خیال ہے، میں ایز اے ریسپیکٹ ان کے آرگومنٹ کو، لیکن عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جنرل فیض کو تو میں نے لگانا تھا، ابھی پرسوں بات کی ہے نہیں، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ منہ پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو بات کر کے آدھے گھنٹے بعد بدل جائے، اس کی بات کا اعتبار مت کریں۔ اس نے اس کو آئی ایس آئی سے نہیں ہٹنے دیا اور فساد ڈال دیا۔ آپ کو یاد ہوگا 1.5 مہینہ بیگم نے کہا نومبر تک اس کو رکھیں، نومبر میں کیا توپ چلنی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ جھوٹا آدمی، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ہاں، اس کے کلٹ کے لوگ، اس کے جو فین فالوئنگ کلٹ میں بدلی ہے، وہ مان سکتے ہیں، میں نہیں مان سکتا۔ مگر فہد صاحب، ابھی کل ہمارے پروگرام پہ رانا صاحب نے کہا، رانا ثناءاللہ صاحب نے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا اور اسٹیبلشمنٹ نے پھر ان کو گرایا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اگر یہ پی ایم ایل این کے اندر فیلنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی پیچھے ہٹی تھی جس کی وجہ سے وہ گر گئے اور ان کا مکمل طور پر ان کو نہیں گرا پا رہے، تو پھر تو یہی بات ہے، کیا پی ایم ایل این کے اندر اس بات کے اوپر انریسٹ ہے یا کوئی احساس ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی اور اس کے بعد جو سارا 2.5 سال گزارے یا 29 ماہ کیئر ٹیکر کو بھی ملا لیں، تو یہ کیا کوئی احساس ہے وہاں پہ؟ جی بالکل احساس ہے۔ اب تو بڑی کھل کے بات ہوتی ہے کہ جی اس وقت جو بھی ہمارے فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کے نتیجے میں جو معاملات ڈیولپ ہوئے، اس سے پی ایم ایل این کو نقصان نہیں ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو الیکشن کے فروری کے الیکشن کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن وہ تو اس وقت کی فیصلہ تھا۔ یہ جو فیصلہ اب ہوا ہے کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں جو ہے وہ اقتدار میں آنا اور جس طریقے سے آنا، یہ بھی تو ایک چوائس ہے نا۔ اور اس چوائس میں اگر اس وقت کچھ لوگ پی ایم ایل این کے اندر کہتے تھے کہ جی ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کرنا چاہیے تھا، یا وہ کہتے تھے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد ہمیں الیکشن میں چلا جانا چاہیے تھا، تو اس دو رائے تھی۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ جیسے تیسے بھی کریں ہم نے اقتدار میں آنا ہے، اس میں تو پی ایم ایل این کے تمام لوگ شامل ہیں، تو یہ والا فیصلہ جو ہے اس نے تو پچھلے والے فیصلے کو سپر سیڈ کر دیا۔ اور اگر اس فیصلے سے کچھ
سیکھا گیا تو وہ جو کچھ بھی سیکھا وہ اس فیصلے کے اندر انپوٹ ہونا چاہیے تھا. تو اب ریالٹی یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ دانستہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بیانیے کو سائڈ پر کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کرنی ہے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ لاجک یہی ہے کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں جیسے تیسے بھی آئے ہیں, ہم ان 5 سال کو استعمال کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو کسی طریقے سے جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو واپس لیں. دیٹس اے بگ کوسچن. کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بڑے ہی ہو رہے ہیں, چھوٹے نہیں ہو رہے. جی بالکل, اور یہ اب ایک بہت بڑا سوال ہے. اور خان صاحب اگر واپس باہر آ گئے, جس پہ کہ میں نے بھی بات کرنی ہے, تو کیا ہوگا؟ کیا حالات واقعی پی ٹی آئی کے لیے بدل رہے ہیں؟ یہ ان کے بہت لیڈرز جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں دھیرے دھیرے, اور ایسے لگتا ہے کہ ایک ریلیف ان کو مل رہا ہے یا آسانیاں مل رہی ہیں. بریک کے بعد اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. عید کے بعد گرینڈ الائنس بھی متحرک ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کا. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مذہب حالات بدل رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے تحریک انصاف کے جو مفرور چہرے تھے یا گمشدہ تھے یا روپوش تھے وہ باہر آ گئے, نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. ایسے لگتا ہے کہ ایک نئی ان میں اختلافات بھی ہیں تحریک انصاف میں. آپ نے دیکھا شیر افضل صاحب کا دیگر کا معاملہ. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے تحریک انصاف کو یا آسانیاں ہو گئی ہیں اب؟ مجھے نہیں لگ رہا آسما کہ ریلیف مل رہا ہے. دیکھیے تحریک انصاف کے اندر بھی اور شاید کہیں اور بھی یا تو کوئی انٹرنل کانفلکٹ چل رہا ہے, ڈفرینس آف اوپینین چل رہا ہے, جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. اور کیونکہ ایک طرف اگر یہ بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف تحریک چلانے کی بھی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف یہ بھی بات ہو رہی ہے گرینڈ الائنس کی. اب وہ گرینڈ الائنس پی این اے کی شکل اختیار کرتا ہے یا ایم آر ڈی کی شکل اختیار کرتا ہے, اس کو ابھی دیکھنا باقی ہے. اور اس کے جو احتجاجی تحریک ہے اس کا رنگ کیا ہوگا, اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا چیزوں کا بہت آسانی سے. اگلے 15 دن میں 1 مہینے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو ہے وہ انٹرنل پی ٹی آئی ہے معاملہ یا کہیں اور ہے گڑبڑ. کیونکہ دیکھیں یہ جو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, ابھی محسن بیگ صاحب کو میں سن رہا تھا, دیکھیے عدم اعتماد کی تحریک بہت ہی کانسٹیٹیوشنل چیز ہوتی ہے, اس میں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہوتی. جی چیزیں کہاں گڑبڑ ہوتی ہیں؟ چیزیں وہاں گڑبڑ ہوتی ہیں جب میری جھولی میں کوئی اور لا کے رکھ رہا ہوتا ہے مورے, وہاں چیز ہوتی ہے. وہاں پھر عدم اعتماد کی تحریک ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں آل آف اے سڈن ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, پی ایم ایل کیو اٹھا کے آپ کی جھولی میں لا کے اگر رکھے جا رہے ہیں تو وہ کوئی اپنی کوئی ان کی ضمیر کی آواز تو نہیں جاگی ہے, ضمیر تو نہیں جاگا ہے. آپ پوچھیں نا, آپ ایم کیو ایم والوں سے پوچھیں, آپ باپ والوں سے پوچھیں, کانفیڈنٹلی پوچھیں آپ کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ووٹ دو. تو یہ کہاں سے پھر یہ کانسٹیٹیوشنل چیز تو نہیں ہوئی. یہ تو چیز یہ ہوئی کہ ایک فریق کو گرانے کے لیے دوسرے فریق کو استعمال کیا گیا, دوسرے فریق کو گرانے کے لیے تیسرے فریق کو استعمال کیا. وہی لوگ جن کی بنیاد پہ 2018 کا پل کھڑا کیا گیا تھا, انہی لوگوں کی بنیاد پر 2018 کا پل گرا دیا گیا. یہ ہے آپ کی پالیٹکس کہ جن لوگوں کے سہارے آپ نے ایک کو بنایا, انڈو کیا نا, انہوں نے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی کانسٹیٹیوشنل رستہ اختیار کیا نا صاحب, اس کے علاوہ کوئی رستہ اویلیبل ہی نہیں تھا. اگین دیکھیے آسما, آپ یہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کیا گیا, کانسٹیٹیوشنل راستہ کس طرح اختیار کیا گیا پوچھیں نا ایم کیو والوں سے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہی لائی ایسے گئی تھی, وہ ایک گورنمنٹ لائی بھی تو غیر آئین, سر ایک گورنمنٹ لائی بھی تو غیر آئینی طریقے سے. کہنا کون انٹرفیئر کر رہا ہے, آپ یہ تو دیکھیں کہ انٹرفیئرنس کہاں سے ہو رہی ہے. کیا وہ آئینی راستے کے ذریعے ہو رہی ہے؟ آئینی راستے کے ذریعے کیا چیزیں کی جا رہی ہیں؟ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کیسے بنائی گئی تھی؟ صحیح بات ہے. کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ صحیح بات ہے. باتیں وہی ہیں, وہ مداخلت جو ہے بالکل صحیح بات ہے. محسن صاحب یہ بات درست ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک لاجک یہ بھی آتی ہے, میں مکمل طور پر متفق ہوں جو صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ایک لاجک یہ بھی آتی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے حکومت لائی گئی تھی, ایک غیر آئینی
ایک آئینی طریقے سے ہٹائی گئی، تو پھر تو دونوں چیزیں غیر آئینی ہوئی اگر انٹرپریٹیشن کی طرف دیکھیں. نہیں دیکھیں، مظہر صاحب نے، میں چاہ رہا تھا کہ میں جواب دوں لیکن انہوں نے خود ہی دے دیا. اس وقت 2018 میں یہ جتنی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں یہ لائی بھی وہی تھے، اور اس کے علاوہ مطلب ایم کیو ایم کا عمران خان کے ساتھ ملنا امپاسبل تھا. جو ہیٹریٹ بٹوین الطاف اور عمران اور ایم کیو ایم تھی، لیکن اگلوں نے لا کے ساتھ بٹھا دیا. ابھی بھی جو الائنس جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے بنتے ہیں وہ ان نیچرل ہوتے ہیں اور وہ زیادہ دیر چلتے ہی نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی دیکھ لیجئے آپ ماضی. مقصد یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مین فورس ہے الحمدللہ جو ہمارے ملک کے مالک ہیں وہ آپ کو دیں، مجھے دیں یا ان کو دیں، دینا انہوں نہیں ہے. کوئی چھپ کے لے لے اور بات ہے، کوئی چھپ کے اوپر سے چھت سے آ جائے اور بات ہے، لاتے وہی ہیں. اب اس کو آپ نہ مانیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہاں یہ حقیقت ہے بالکل، اب جو کہ ہم نہیں تسلیم کرتے. مقصد یہ ہے کہ جس دن پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پاکستان میں ہے نہیں، یہ لیڈر نہیں ہے، یہ پاپٹس ہیں. لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے، وہ ہے نہیں. لیڈر ہوتا تو اس ملک کا عوام کا یہ حال نہ ہوتا. لیڈر کو رہنے بھی نہیں دیا گیا. نہیں، وہ ڈیبیٹ آپ کے شو کے لیے کم پڑ جائے گی. ٹھیک. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ، اور اس الیکشن میں ایک چیز ثابت ہوگی کہ نہ آپ کو برج بچا سکیں گے، نہ موٹر وے، نہ کام، نہ فلائی ادارے. بیانیہ، ایک جھوٹ پہ مبنی بیانیہ جو ہے وہ آپ کو لے جائے گا کہیں اور جو مت تھی کہ وہ جتواتے ہیں اور وہ ہرواتے ہیں، وہ بھی خاصی حد تک ٹوٹ گئی. بالکل. اب ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا نام سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا وہ ایک دیکھیں 5th جنریشن وار، جو ٹیررسٹ بندوقیں اور بم اور گولیاں استعمال کر رہے تھے، ابھی جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں انہوں نے ایک نیا پیٹرن نکالا ہے. نیچرلی ہماری آرمی، ہماری فوج ناقابل تسخیر سینس میں ہے. وی آر نیوکلیئر کنٹری، بگ آرمی، اور مطلب ساری آرمی تو غلط نہیں ہو سکتی نا. پولیٹیکل انوالومنٹ تو چند لوگوں کی ہے، پروفیشنل آرمی ہے، اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے ایک اور ٹول نکالا ہے. جو الزام اس وقت لگ رہا ہے وہ فوج ISI پہ لگ رہا ہے. مطلب یہ گاڈ نوز اب یہ جو لیٹر نکلے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ISI اتنی اسٹوپڈ نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ لیٹر بھیجے، لیکن یہ کوئی تیسری قوت ہے جو ہر وہ کام کر رہی ہے اور اس کا بلیم جو ہے یا فوج یا ISI پہ جا رہا ہے. اور ہمارے ادارے جو ریاست کے ادارے ہیں وہ اس کا کوئی تدارک نہیں کر رہے، وہ تیسری اور سوشل میڈیا بھرا پڑا. بالکل. اور وہ سوشل میڈیا کا ایک ہتھیار ضرور ہے. اس میں فہد صاحب آپ نے پرسوں سنی ہوگی پروسیڈنگ، جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ بھئی ایک خبر جو ہوتی نہیں ہے. اچھا، جو سوشل میڈیا پہ عام لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک بات ہے، ابھی میں نے مظہر صاحب سے بھی اس پہ بات کرنی ہے، لیکن اگر صحافی ٹول بن جائیں ایک فیک نیوز کو پھیلانے یا پروپیگنڈا کرنے یا مہم کو چلانے کے لیے، اور انفارچونیٹلی پچھلے کچھ مہینوں سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ صحافی بہت تیزی سے ٹول بن رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ ہتھیار ہے جس کو کہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا واقعی کوئی تیسری قوت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، کسی ہتھیار کی اور ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس وقت سب سے طاقتور جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے. کس طریقے سے آپ لوگوں کی، اس کے ذریعے آپ لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو منظم طریقے سے جو ہے وہ ایک ایشو کے اوپر کیمپین کے ذریعے جو ہے وہ حاوی بھی کر سکتے ہیں. یہ بات تو بالکل درست ہے. اچھا، اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں PTI کا سوشل میڈیا ایک طرف اور تمام تر سوشل میڈیا سارے جو ہیں وہ دوسری طرف، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے. یہ ریفیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے پاس بھی اتنا طاقتور قسم کا سوشل میڈیا ڈیولپ ہو جائے جو کہ PTI کا ہے. وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو بھی بڑے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایک سوشل میڈیا کا غلبہ نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا، کوئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی آپ اگر آپ نے انفلوئنس نہیں ہونا تو آپ سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں. یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ آسما آپ اچھی طرح جانتی ہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا
موبائل فونز یہ فیکٹ آف لائف ہے, یہ ایک نشہ ہے, یہ ایڈکشن ہے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ پروگرام میں بریک لیں گی تو سب سے پہلے ہاتھ ہمارا ہمارے فونوں پہ جائے گا. تو یہ اب ایک سوسائٹی کے لیے یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کو آپ بند نہیں کر سکتے. اب آپ صرف اس کو لیوریج کر سکتے ہیں, اور اس کو لیوریج کرنے میں اس ٹائم پی ٹی آئی سب سے آگے ہے, اور اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی سیاسی کیمپیننگ کے لیے بھی, اپنے ایشوز کو جو ہے وہ عوام میں ریزونیٹ کرنے کے لیے بھی, اور دوسرے لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی, اور وہ کامیابی سے دباؤ ڈال رہے ہیں. This is a fact. ایون صحافیوں پہ بھی, کیا صحافت کو اس سے خطرہ نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صحافی اپنی بات انڈیپینڈنٹلی کہہ پا رہے ہیں؟ جب وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں بات کہہ پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی, ان کو بھی پابند کر دیا گیا اس کے ذریعے سے. وہ کتنا پریشر ہے فہد صاحب, اس پہ آپ ذرا بات کیجئے. بریک کے بعد میں نے اس پہ مزہ صاحب سے بھی بات کرنی ہے. جی نہیں, میرے خیال میں دیکھیں صحافی کیسے امیون ہو سکتے ہیں, وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, وہ بالکل اس دباؤ میں ہیں. اور اوپر سے یہ کہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو ایک طریقے سے آپ کنٹرول کر کے اپنی بات کر سکتے ہیں, ذمہ دار طریقے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ تو بالکل ایک فری فار آل ہے. تو ظاہر بات ہے پریشر آتا ہے, اور جب ٹرولنگ ہوتی ہے تو اور زیادہ پریشر آتا ہے. آپ دیکھیے نا آسما, اس دن ہم صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب نے خود اپنے ریمارکس میں کہا, تصدق حسین جیلانی صاحب کا جو فیصلہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو وہاں سے وہ ہٹا رہے تھے اس کمیشن سے, خود انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ بیچارے آدمی ہیں, ایک رات میں کتنا ان کے اوپر تنقید ہوئی. وہ تنقید کہاں ہو رہی تھی؟ سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھی. تو یعنی وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے اس کی ایک میجر فیکٹر واز کہ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کر رہے تھے, اور وہ جو کیمپین چلا رہا تھا وہ کون چلا رہا تھا. ظاہر بات ہے ہمیں بالکل کلیئرلی پتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چلا رہی تھی. بالکل. اچھا, یہ ایک بڑا پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ اور امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ایسے ہو رہی ہے. بالکل. ابھی آپ نے ایک خبر بھی دیکھی ہوگی جو کہ کچھ دن پہلے بریک ہوئی کہ پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا لیک ہوا نادرا سے اور اس کو استعمال کیا گیا. یہ بڑی دلچسپ خبر ہے. وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کر رہی ہے پاکستان کے ہر طرح کے منظرنامے کو, سیاست ہو, معیشت ہو, صحافت ہو, اس کو کس طرح سے مینیپولیٹ کر رہی ہے, سوشل میڈیا کر رہی ہے کس طرح سے. ان سب پہ بات کریں گے. وہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مظہر صاحب, آپ کی رائے اس کے اوپر بہت اہم ہے کہ اب ٹویٹر بند ہے, اور گزشتہ میرے خیال ہے کوئی 50-60 دن تو ہونے والے ہیں ٹویٹر بند ہے. پرائم منسٹر وی پی این کے ذریعے سے ٹویٹ کرتے ہیں. کیا یہ حل ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر فیک نیوز, پروپیگنڈا, بہتان, الزام بالکل ہے, لیکن کیا یہ حل ہے کہ پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیں آسما, پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا آزادی صحافت. کیا میڈیا مالکان چاہتے ہیں آزادی صحافت؟ میڈیا مالکان کا مسئلہ صرف ان کا کمرشل انٹرسٹ ہے, ان کا پروفیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. آج آپ کے پروگرام کو 10-15 منٹ کے اور اشتہار مل جائیں تو کیا چیز کٹے گی؟ آپ کا کنٹینٹ کٹ جائے گا. اور یہ الیکشن کے دوران اور زیادہ ہم نے دیکھا. کیا حکومت چاہتی ہے؟ حکومت کی منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن رہی ہے ہمیشہ سے. تو حکومت بھی نہیں چاہتی کہ آزادی صحافت ہو. کیا ہمارے ریاستی ادارے چاہتے ہیں؟ وہ کنٹرولڈ قسم کی چیزیں چاہتے ہیں, آپ ان کے کنٹرول میں رہیں, اور اس کے وہ مختلف طریقے وہ کرتے ہیں. کیا آج کی جرنلسٹک جو کمیونٹی ہے وہ چاہ رہی ہے؟ سب کے اپنے اپنے کمرشل انٹرسٹ وہ ہو رہے ہیں. پہلے میں ریٹنگ کے لیے پروگرام کرتا تھا, اب میں زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز, لائکس اور ری ٹویٹس اور بالکل, اور میرے نقطہ نظر سے اگر کوئی چاہتے ہیں, اگر واقعی چاہتے ہیں تو حل بھی موجود ہے, طریقہ کار بھی موجود ہے, ڈاکومنٹ بھی موجود ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں. چاہے آپ پرنٹ کو اٹھا لیں, چاہے الیکٹرانک میڈیا کو اٹھا لیں, چاہے آپ ڈیجیٹل میڈیا کو اٹھا لیں. ڈیجیٹل میڈیا میں آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں؟ آپ نے پہلے چیزوں کو بائفرکیٹ کرنا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو جرنلزم کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا شاید مجھے آپ یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے کوئی باڈی ہونی چاہیے, ریگولیشن. ہم ریگولیشن, سیلف ریگولیشن. جی آسما, پہلے تو وہ ول موجود ہو نا.
प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, पहले तो मुझे ये बताए हुकूमत पाकिस्तान के ये किसने बैन किया है, ये ऑफिशियली ऐलान तो करें कि ये किसने बैन किया है इसको, वो तो और क्यों बैन किया गया है, क्यों वजीर आजम या वजीर इत्तलात या XYZ या मैं और आप कोई और तरीक़ेकार तलाश करते हैं ट्विटर पे जाने के लिए, क्यों नहीं एक फेयर तरीका क्यों नहीं होता, रोकने का क्या तरीका है? आप एक तरफ ये आलम है, एक तरफ ये आलम है और दूसरी तरफ जो डाटा लीकेज है फहद साहब, जो इलेक्शंस पे भी कहा जा रहा है कि असरअंदाज, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। डेटा लीकेज किसकी जिम्मेदारी थी? रियासत की जिम्मेदारी थी ना, किसी को अकाउंटेबल ठहराया गया इस पे। दुरुस्त बात। इस पे मैंने मोहसिन साहब से पूछना है। फहद साहब पहले मैं बल्कि पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी, आखिरी कमेंट्स आपसे ले लूँगी। मोहसिन साहब, ये तो ट्विटर बंद करना तो बड़ा आसान है, आप व्हाट्सएप को भी स्लो कर सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर भी, लेकिन ये जो डाटा आप देखें जो 27 लाख या पता नहीं कितने लाख लोगों का चोरी हुआ, उसका इस्तेमाल भी हुआ और आप बेहतर जानते हैं कैसे, इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ी। देखिए नादरा बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अदारा है। पूरे पाकिस्तान का डेटा और वोटर लिस्टें उनके पास हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर उनके पास पड़ी हैं। अगर वो लीक हो जाए, जो कि पहले भी लीक हुआ, इस बार तो रेडियो पे रख के हलकों के वोटर लिस्टें बिकती रहीं 15-15 लाख में। बजाय इसके कि हम इन्वेस्टिगेट करते, हम उसमें बेहतरी लाते कि ये दोबारा कभी लीक ना हो। बड़े इंपॉर्टेंट लोगों का डेटा भी लीक हुआ, कोई पनिश नहीं हुआ, किसी को पनिशमेंट नहीं हुई, छोटे मोटे बेचारे क्लर्क जो हैं वो पकड़े गए और उनको सजाएं होगी। लेकिन इसको ओवरऑल देखने की ज़रूरत है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब रहेगी बात सोशल मीडिया की, जो भी अदर भाई कर रहे थे। देखिए एक चीज़ हवा में है, हवा को तो बंद नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको थोड़ा कम और स्लो और बेहतर कर सकते हैं, मनूवर कर सकते हैं। ये 5th जनरेशन वॉर, ये सोशल मीडिया उसका एक हिस्सा है। आपको इसको आज या कल हैंडल करना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों को कहा, दोस्तों को, कि देखें ये बाहर से बैठ के जो लोग गाली गलोच और बदतमीज़ी और हमारे रियासत के इदारों को बदनाम भी कर रहे हैं, सऊदी अरब ने, UAE ने, बहुत से अरब कंट्रीज़ ने, चाइना ने फायरवॉल लगाया हुआ है कि अगर कोई वाशिंगटन में बैठ के ऐसा ट्वीट कर रहा है तो वो पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। आप दुबई में यहाँ से दुबई के खिलाफ ट्वीट करें, वो दुबई में नहीं देखा जाएगा, फायरवॉल लगी हुई है। तो वो आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कहीं और मुल्क से बैठ के, हमारा मुल्क ऐसा है अल्लाह माशाल्लाह, जो जहाँ से बोल रहा है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। उस पर आज देखें 6 माह हो गए, उधार भी लिया जा सकता था, वो सॉफ्टवेयर नहीं काम हुआ, इसलिए वो गाली गलोच प्रोपेगेंडा, उस पर बहुत एंटी पाकिस्तान लोग जो हैं उस पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये बात आपको अदारों को शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़े दिनों में समझ आ जाएगी। अच्छा, अब फहद साहब, हल क्या है इसका? एक बज़र साहब ने दिया है, एक मोहसिन साहब ने दिया है, हल आपके नज़दीक क्या है? देखिए मेरे ख्याल में ये इसमें तो कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया के ज़रिए हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, लोगों की ट्रोलिंग हो रही है। आसमा, आपसे ज़्यादा कौन ये बेहतर जानता है कि किस तरीके से जब सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया जाता है तो ज़िंदगियाँ जो हैं उन पे क्या मनफी असर पड़ता है। ये सारी रियलिटीज़ हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया में है। तो ये एक तरह का कॉमन चैलेंज है कि हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट कैसे करना है। रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल फ्री फॉर ऑल तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका जवाब या उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप उसको बंद कर दें या ब्लॉक कर दें। कि आजकल की दुनिया में ये नहीं हो सकता। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन चाहिए। पीका लॉज के जरिए जो कोशिश की गई वो उसका नतीजा हमने देख लिया, वो भी मिसयूज होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर इस मामले को जिम्मेदारी से लेकर चलना है तो तमाम तर स्टेक होल्डर्स को, जिसमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट शामिल हैं, उसमें और तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल मीडिया शामिल है, और उनको बैठकर इसका तरीकाकार निकालना है कि रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन कैसे होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि सेल्फ रेगुलेशन एक अहम चीज़ है। हमारे जो सहाफ़ती इदारे हैं उनके अंदर भी ये रेगुलेशन होनी चाहिए। वो अपने अंदर लोगों को देखे कौन कितनी गलत ख़बर जो है वो चला रहा है। ये चीफ़ जस्टिस साहब के मामले पे हो या एक आम आदमी के मामले पे हो, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। और अगर इदारे अपने अंदर एहतसाब करेंगे सहाफ़ियों का
تو یہ بہت آسان ہو جائے گا. ہم نہیں چاہتے باہر سے کوئی پابندیاں لگیں، لیکن ہم اپنا احتساب ضرور کر سکتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.